मैं 5 साल बाद दुबई से वापस आया तो अम्मा बहुत खामोश थी। मेरी बीवी माँ की खिदमत करती, इनके आगे पीछे होती, मगर माँ के चेहरे पर कोई खुशी न थी। एक रोज़ बीवी ने खाना बनाकर रखा, माँ ने उलट दिया। मुझे बहुत गुस्सा आया, मगर माँ के सामने कुछ न बोला। वो एक नाशुक्री औरत थी। सोचा रात 2 बजे माँ को ओल्ड होम भेज दूंगा। रात को गाड़ी मंगवाई और जैसे ही माँ के कमरे में गया, पैरों तले से ज़मीन निकल गई, क्योंकि बीवी माँ के कमरे में माँ के साथ। मैं 5 साल बाद दुबई से वापस आ रहा था और मेरा दिल मेरे सीने से मैं नहीं था। वो मुझसे पहले ही मेरे घर पहुँच चुका था। ये 5 साल मैंने गधों की तरह काम किया था। दिन की जलती धूप और रात की तन्हाई सिर्फ एक उम्मीद पे काटी थी कि जब भी मैं वापस जाऊंगा तो अपनी माँ आमना बेगम और अपनी बीवी सारा को एक बादशाह की तरह रखूंगा। मेरे बैग तोहफों से भरे थे, माँ के लिए गरम शालें और सारा के लिए वो सोने का सेट जिसके लिए इसने कभी भी जिद नहीं की थी। वो कितनी अच्छी थी सारा, मेरी सारा। पिछले 5 साल से इसने फ़ोन पर मुझे कभी शिकायत नहीं की, कभी फरमाइश नहीं की। जब भी मैंने पूछा वो बस यही कहती, एहसन आप बस अपना ख्याल रखें, जहाँ मैं और अम्मी जान बिल्कुल ठीक हैं, आपकी अमानतें मेरे पास महफूज हैं। टैक्सी में बैठे मेरा दिल उछल रहा था। ये गलियां, ये मोड़ मुझे मेरा बचपन याद दिला रहे थे। मुझे माँ के हाथ के वो पराठे याद आ रहे थे जिनकी खुशबू मेरी रूह में बसी थी। मैंने सोचा था मैं घर जाऊंगा और सबसे पहले अपनी माँ की गोद में सर रख कर लेट जाऊंगा। मैंने सोचा था सारा मेरे इस्तकबाल में किसी नई नवेरी दुल्हन की तरह करेगी। मैंने घंटी बजाई, मेरे हाथ कांप रहे थे। दरवाज़ा खुला और सामने सारा खड़ी थी। वहीं झुकी हुई नज़रें, वहीं हल्की सी मुस्कुराहट, वही सादगी जिस पर मैं मर मिटा था। इसने मुझे देखा और इसकी आंखों में आंसू आ गए। अस्सलाम वालेकुम। मैंने आगे बढ़कर इसे छूना चाहा, मगर इसने अदब से हाथ पीछे कर लिए। अम्मी जान अंदर हैं, पहले इनसे मिले। मेरा दिल अपनी बीवी की इस अजमत पर झुक गया। दुनिया में ऐसी औरतें कहाँ हैं जो शोहर से पहले सास का सोचे। मैं अपना सारा सामान वहीं दहलीज पर फेंक कर अंदर भागा। माँ, माँ मैं आ गया। लॉन्ज में मेरी माँ अपनी पुरानी कुर्सी पर बैठी थी। मैं दौड़कर इनके कदमों में गिर गया। मैंने उनके पाँव पकड़कर अपनी आंखों में लगाए। माँ, आपका बेटा आ गया है, आपका एहसन लौट आया है। मैंने सर उठाकर इनके चेहरे को देखा। मैं इनकी आंखों में वो खुशी और तड़प और वो ममता के आंसू ढूंढ रहा था जिसका मैंने ख्वाब देखा था, मगर वहाँ कुछ नहीं था। इनकी आंखें बिल्कुल खाली थी, सपाट थी, जैसे वो मुझे नहीं किसी अजनबी को देख रही हूँ। ना इनके चेहरे पे खुशी थी, ना नाराज़गी, ना हैरत। मेरा दिल धड़कना भूल गया। मुझे लगा मैं गलत घर में आ गया हूँ। ये मेरी माँ नहीं हो सकती। मेरी माँ तो मुझे देख के जी उठती थी। मैंने लरजते हाथों से इनका गाल छूना चाहा। माँ, आप ठीक तो हैं? मगर जैसे ही मेरी उंगलियाँ उनके गाल को छुआ, इनका पूरा जिस्म एकदम लरज उठा। वो कसमसाई और उन्होंने अपना चेहरा दूसरी तरफ फेर लिया। मेरा हाथ हवा में ही महलक रह गया। एक ठंडी लहर मेरी रीढ़ की हड्डी में उतर गई। ये क्या था? क्या मेरी माँ मुझसे इतने नाराज़ थी कि मुझे छूना भी नहीं चाहती? इतने में सारा पानी का गिलास लिए अंदर दाखिल हुई। इसने मुझे देखा और फिर माँ को। इसकी आंखों में एक अजीब सी थकन थी। इसने एक ठंडी मुस्कुराहट के साथ कहा, एहसन आप बैठ जाएं, सफ़र से थक गए होंगे। इसने गिलास मेरी तरफ बढ़ाया और फिर माँ के पास आई। अम्मी जान देखें, एहसन आ गया है, चलें अब तो खुश हो जाए। मेरी माँ ने कोई जवाब नहीं दिया। वो वैसे ही साकत बैठी रही। मैंने टूटे हुए लहजे में पूछा, सारा ये क्या है? माँ मुझसे बात क्यों नहीं कर रही? ये मुझसे नाराज़ हैं क्या? सारा की आंखों में आंसू भर आए। वो मेरे पास आई और मेरा हाथ थाम लिया। एहसन, अम्मी जान बस ऐसी ही हो गई हैं। आपके जाने के बाद बहुत खामोश हो गई हैं। सारा दिन बस अल्लाह अल्लाह करती हैं या फिर दीवारों को घूरती रहती हैं। मैंने बहुत कोशिश की, मगर ये बोलती ही नहीं।
شاید آپ کے 5 سال نہ آنے کا صدمہ ہے جو انہیں اندر ہی اندر کھا رہا ہے۔ میرا دماغ معاف ہو رہا تھا۔ صدمہ مگر اتنا شدید کہ وہ اپنے بیٹے کو پہچاننے سے بھی انکار کر دیں۔ میں نے خود کو سنبھالا۔ نہیں نہیں، وہ میری ماں ہے، وہ بس ناراض ہے، میں انہیں منا لوں گا۔ میں نے اپنے بیگ سے وہ مہنگی شال نکالی جو میں نے خاص ان کے لیے لایا تھا۔ میں نے وہ شال ان کے کندھوں پہ ڈالی۔ انہوں نے شال کی طرف دیکھا تک نہیں۔ میں نے وہ خوبصورت تسبیح نکالی۔ ماں، یہ آپ کے لیے۔ میں نے تسبیح ان کے ہاتھ میں تھمانے کی کوشش کی مگر انہوں نے اپنی مٹھی نہیں کھولی۔ ان کی مٹھی سختی سے بند تھی۔ میں نے نرمی سے ان کی انگلیاں کھولنے کی کوشش کی مگر انہوں نے ہاتھ جھٹک دیا۔ تسبیح میرے ہاتھ سے پھسل کر ان کی گود سے ہوتی ہوئی فرش پر جا گری اور اس کے سارے دانے بکھر گئے۔ مجھے لگا یہ تسبیح نہیں، میری 5 سال کی محنت، میری محبت بکھر گئی ہے۔ تسبیح کے دانوں کے فرش پر گرنے کی آواز میرے کانوں میں گونج گئی۔ میں وہیں ساکت کھڑا ان بکھرے دانوں کو دیکھتا رہا۔ سارا فوراً فرش پر بیٹھ گئی اور وہ بکھرے ہوئے دانے چننے لگی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو گر رہے تھے۔ احسن، آپ پریشان نہ ہوں، میں ہوں نا، میں سب سمیٹ لوں گی، میں امی جان کو ٹھیک کر دوں گی، وہ بس تھوڑی ضدی ہو گئی ہیں۔ میں نے سارا کو دیکھا جو فرش پر بیٹھ کر میری ماں کی گرائی ہوئی تسبیح کے دانے چن رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں اتنی سچائی تھی، کتنی مظلومیت تھی۔ مجھے اس پر بے تحاشا پیار آیا اور اپنی ماں کے اس رویے پر شدید حیرت ہوئی۔ مجھے غصہ نہیں آیا، مجھے بس دکھ ہوا، ایک گہرا دکھ کہ میری ماں اس فرشتہ صفت لڑکی کے ساتھ ایسا سلوک کیوں کر رہی ہے۔ میں نے اپنے حلق میں اٹکا آنسو نگلا۔ میں نے سوچا کوئی بات نہیں، میں اپنی محبت سے اپنی ماں کی یہ خاموشی توڑ کر رہوں گا۔ اگلی صبح میں نے اس امید پر جاگا کہ شاید کل کا دن ایک برا خواب تھا، شاید ماں سفر کی تھکن جب میرے اچانک آ جانے سے گھبرا گئی تھی۔ مگر جب میں لاؤنج میں آیا تو منظر وہی تھا۔ میری ماں اسی کرسی پر ساکت بیٹھی تھی اور سارا ان کے آگے ناشتے کی ٹرے لیے کھڑی تھی۔ اس کی آنکھوں میں وہی صبر تھا، وہی التجا تھی۔ امی جان، تھوڑا سا کھا لے، دیکھیں احسن بھی آ گیا ہے، اب تو ناشتہ کر لے۔ میری ماں نے آنکھیں سختی سے بند کر لیں۔ سارا نے میری طرف دیکھا، اس کی آنکھوں میں بے بسی تھی۔ احسن، آپ ہی کہیں، شاید آپ کے کہنے سے مان جائے۔ میں آگے بڑھا، میں ماں کے قدموں میں بیٹھ گیا۔ ماں دیکھو، میں آ گیا ہوں، آپ کا بیٹا، آپ کا پسندیدہ نان خطائی لایا ہوں۔ میں نے بسکٹ ان کے لبوں کی طرف بڑھائے۔ انہوں نے اپنا چہرہ اتنی تیزی سے دوسری طرف موڑا کہ میرا ہاتھ وہیں رک گیا۔ میرا دل جیسے کسی نے برف کی سل پر رکھ دیا ہو۔ میں اتنی دور سے اتنی محبت لے کر آیا تھا اور میری ماں مجھ سے نظریں چرا رہی تھی۔ سائرہ نے آہستہ سے میرے ہاتھ سے بسکٹ واپس لے لیا۔ کوئی بات نہیں احسن، میں بعد میں کوشش کروں گی، ان کی طبیعت آج کل کچھ ایسی ہی ہے۔ اس کی آواز میں اتنی ممتا تھی، اتنا صبر تھا کہ مجھے اپنی ماں کے رویے پر شدید حیرت ہونے لگی۔ وہ اس فرشتہ صفت لڑکی سے ایسا سلوک کیوں کر رہی تھی جو ان کی بیٹی بن کر خدمت کر رہی تھی؟ دن گزرنے لگے اور میری یہ حیرت گہری ہوتی گئی۔ میں نے نوٹ کیا کہ سارا ماں کی خدمت میں کوئی کسر نہیں چھوڑتی تھی۔ وہ صبح و شام ان کے کپڑے بدلتی، ان کے بالوں میں تیل لگاتی، ان کی کنگھی کرتی، وہ ان کے پاؤں دباتی اور میری ماں بس ایک بت کی طرح بیٹھی رہتی۔ ان کی آنکھوں میں ایک عجیب سی وحشت تھی، ایک ایسا خالی پن تھا جو مجھے سمجھ نہیں آتا تھا۔ وہ مجھے دیکھتی مگر جیسے مجھے پہچانتی نہ ہو۔ میں جب بھی ماں سے اکیلے میں بات کرنے کی کوشش کرتا، وہ یا تو آنکھیں بند کر لیتی یا پھر چھت کو گھورنے لگتی۔ ان کا جسم ہلکا ہلکا کانپتا رہتا، جیسے انہیں سردی لگ رہی ہو۔ میں نے دبئی سے لائے مہنگے کمبل ان پہ ڈالے مگر ان کی کپ کپی ختم نہ ہوئی۔ میں نے پرانی تصویریں نکالی، البم ان کے سامنے رکھ دیا۔ ماں، یہ دیکھیں، یہ میں ہوں، آپ نے مجھے گود میں اٹھایا ہوا ہے۔ یاد ہے آپ کہتی تھی میرا بیٹا راجہ ہے۔ میری ماں نے تصویر کی طرف ایک نظر دیکھا اور پھر نظریں پھیر لی۔ ان کے ہونٹ ہلے جیسے وہ کچھ کہنا چاہتی ہوں
मगर आवाज़ ना निकली। इनकी आंखों के कोने नम हो गए। मुझे लगा शायद वो रो रही हैं। मैंने इनका हाथ थामना चाहा, मगर उन्होंने अपना हाथ खींच लिया। मैंने एक और अजीब बात नोट की। सारा माँ को खाना हमेशा इनके कमरे का दरवाज़ा बंद करके खिलाती थी। मैंने एक दिन पूछा, सारा, दरवाज़ा क्यों बंद करती हो? इसने एक ठंडी आह भरी और मस्किन सी सूरत बना ली। एहसन अम्मी जान को नज़र लग जाती है। वो कहती हैं, जब मैं खाती हूँ तो तुम मुझे घूरती हो, या एहसन मुझे देखता है। इसीलिए मैं बस इन्हें सुकून से खिलाना चाहती हूँ, ताकि वो पेट भर कर खा लें। मुझे अपनी माँ की इस मंतक पर अजीब सा लगा, मगर सारा की बात में वज़न था। वो कितनी फर्माबरदार थी। वो मेरी माँ की इस बेरुखी को भी कितने प्यार से संभाल रही थी। रात को जब हम अपने कमरे में आते, सारा थकन से चूर होती। वो बिस्तर पर गिरते ही सो जाती। मैं इसे देखता रहता। वो कितनी कमज़ोर हो गई थी। मेरी माँ की खिदमत करते करते मेरे दिल में इसके लिए हमदर्दी का एक समंदर उमड़ आया। वो मेरी खातर मेरी माँ के ताने सह रही थी, इनकी खामोशी झेल रही थी। एक रात मैंने सारा से कहा, सारा, माँ मुझसे इतनी नफरत क्यों करती हैं? मैंने ऐसा क्या कर बैठा? सारा एकदम उठकर बैठ गई। इसकी आंखों में आंसू थे। नहीं एहसन, खुदा के लिए ऐसा मत कहें। वो आपसे नफरत नहीं करती। वो बस खुद से नाराज़ हैं। शायद वो इस बात पर दुखी हैं कि आपके लिए कुछ नहीं कर सकती। आप इनकी बातों को दिल पे मत लें। मैं हूँ ना आपके पास। मैं सब संभाल लूँगी। इसने मेरा हाथ थाम लिया। इसके लम्स में इतना सुकून था, इतना एतबार था कि मुझे अपनी बीवी की एक देवी लगी। एक ऐसी देवी जो मेरे ख़ानदान को बचाने के लिए ख़ुद को जला रही थी। और मेरी माँ मुझे एक ऐसी ज़िद्दी बच्ची लगी जो अपनी ज़िद में अपनी सबसे मुखलिस खादमा को तकलीफ़ दे रही थी। मेरी हैरत अब आहिस्ता आहिस्ता मेरी माँ के लिए बदगुमानी में बदल रही थी। मैं अभी तक ये मानने को तैयार नहीं था कि मेरी माँ बदल गई हैं। मैं बस सारा की मज़लूमियत पर पिघलता जा रहा था। मुझे नहीं मालूम था कि इन बंद दरवाज़ों के पीछे जो खेल खेला जा रहा है, इसकी हकीकत क्या है। कई दिन गुजर गए। मैंने पाकिस्तान में ही अपने कारोबार को आगे बढ़ाया। सारा दिन थक हार कर वापस आता तो बीवी माँ की खिदमतें करती रहती। माँ के पास जाता तो वो मुझसे मुंह मोड़ लेती। मैं इनके आगोश में सर रख कर अपने गुजरे माहो साल के बारे में बताना चाहता था। इनसे राज़ो न्याज करना चाहता था। इनकी मोहब्बत जो 5 साल पहले मुझ पर बारिश की नंधी बूंदों की तरह बरसती थी, इसको दोबारा से महसूस करना चाहता था। मगर न जाने इन 5 सालों में क्या हो गया था। मेरी माँ जो एक बावकार और रौबदार औरत थी, इनका जाहो जलाल ऐसा था कि मोहल्ले की औरतें इनसे डरती भी थी और इनकी इज्जत भी करती थी। मैं तो इनकी आंखों का तारा था। मैं हर काम इनकी ख्वाहिश पे करता था। मगर सारा से शादी का फ़ैसला मेरा ज़ाती था। माँ ने पहले तो इतराज़ किया था, मगर फिर वो मान गई थी, क्योंकि इनके बेटे की ख्वाहिश इसी में थी। और शादी के बाद शुरू में सारा के साथ इनका रवैया कुछ अच्छा नहीं था। वो इस पर रौब जमाती, बिल्कुल माँ जैसा, जिसे वो चुपचाप सह लेती। मैंने आज तक नहीं देखा था कि सारा मेरी माँ के आगे बोली है या मेरे सामने इसकी मेरी माँ ने की बदतारीफ़ी की है। वो बिल्कुल परफेक्ट बीवी थी, जैसी बीवी होनी चाहिए। सास की खिदमत गुजार, शोहर की एहसानमंद और सब्र व हिम्मत का एक अजीम पैकर, जो शायद वो आज तक मेरी माँ के दिल में अपनी जगह बनाने में नाकाम रही थी कि इतनी खिदमतों के बावजूद भी मेरी माँ इसे ऐसे देखती थी जैसे इसे कच्चा चबा जाएगी। और मेरी बेचैनी बढ़ती जा रही थी। माँ की खामोशी अब मुझे चुभने लगी थी। वो एक जिंदा लाश की तरह सारा दिन वही बैठी रहती, ना मुझसे बात करती, ना सारा की किसी खिदमत का जवाब देती। ऐसा नहीं था कि वो बीमार थी या इनको कोई फालिज का अटैक हुआ था। वो बिल्कुल ठीक थी, मगर वो बिल्कुल खामोश हो गई थी और मुझे इनकी खामोशी नागन की तरह डंग मारने लगी थी। मेरी सारी मोहब्बत, मेरी सारी कोशिश एक पत्थर की दीवार से टकरा कर वापस आ रही थी। सारा बेचारी अब भी इसी तन्हाई से लगी हुई थी। वो मेरी मायूसी देखती
اور مجھے تسلیاں دیتی، احسن صبر کریں، وہ ٹھیک ہو جائیں گی، بس انہیں وقت دیں۔ مجھے اس بات پہ یقین تھا، مگر میرا صبر جواب دے رہا تھا۔ ایک روز میں نے فیصلہ کیا کہ میں آج سارا دن کر پلیٹ کو دیکھا، پھر ان کی نظریں سارا کے چہرے پر گئی اور پھر انہوں نے میری طرف دیکھا۔ ان کی آنکھوں میں آج ایک عجیب سی التجا تھی، ایک ایسی بے بسی جسے میں اس وقت سمجھ نہ سکا۔ میں نے اسے ان کی پرانی ضد ہی سمجھا۔ ماں پلیز کھا لے، دیکھے سارا کتنی محبت سے لائی ہے۔ میں نے بھی اصرار کیا۔ سارا نے چمچ پر تھوڑی سی بریانی رکھی اور نوالا بنا کر ماں کے لبوں کی طرف بڑھایا۔ امی جان پلیز۔ میری ماں نے اپنا منہ سختی سے بند کر لیا، ان کا جسم ہلکا ہلکا کانپ رہا تھا۔ سارا نے دوبارہ کوشش کی۔ امی جان صرف ایک نوالا، میری خاطر نہیں، احسن کی خاطر، وہ 5 سال بعد آیا ہے، اس کا دل مت توڑیں۔ سارا کی آواز باہر آئی تھی، اس کی آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے تھے۔ اس نے آخری بار نوالا ماں کے ہونٹوں کے قریب کیا اور پھر وہ ہوا جس کا میں نے تصور بھی نہیں کیا تھا۔ میری ماں نے اپنا ہاتھ جو ان کی گود میں بے جان سا پڑا رہتا تھا ایک دم جھٹکے سے اٹھایا اور پوری طاقت سے سارا کے ہاتھ پہ مارا۔ چمچ ہوا میں اچھلا اور بریانی کی پوری پلیٹ سارا کے ہاتھوں سے چھوٹ گئی، اس کے کپڑوں اور پورے فرش پر بکھر گئی۔ گرم بریانی کے چھنٹے سارا کے بازو پر بھی پڑے۔ وہ ایک چیخ مار کر پیچھے ہٹی۔ لاؤنج میں ایک لمحے کے لیے موت کا سناٹا چھا گیا۔ میں اپنی جگہ پر جم کر رہ گیا تھا۔ میری ماں وہی ساکت بیٹھی تھی، ان کی سانسیں تیز تیز چل رہی تھی، اور سارا، وہ بیچاری، پہلے اپنے کپڑوں پر لگی بریانی کو دیکھتی رہی، پھر فرش پر بکھرے چاولوں کو، اور پھر اس کی نظریں مجھ پر پڑیں۔ اس کی آنکھوں میں آنسو کسی چشمے کی طرح ابل پڑے۔ وہ وہیں فرش پر بیٹھ گئی اور سسکیاں لے لے کر رونے لگی۔ وہ اپنی جلتی ہوئی جلد کو بھی بھول گئی تھی، وہ بس رو رہی تھی، بس بہت ہو گیا، میرے ضبط کا آخری بندھن ٹوٹ گیا۔ 5 سال کی محنت، میری بیوی کی 5 سال کی خدمت، اس کی مظلومیت، اس کی یہ آنسو مجھ سے برداشت نہیں ہوا۔ میں اپنی ماں پر چیخا، بس ماں بہت ہو گیا۔ میں 5 سال باہر ملک میں ذلیل ہوتا رہا، گدھوں کی طرح کام کرتا رہا تاکہ آپ یہاں سکون سے رہیں، اور آپ میری بیوی کو اس طرح ذلیل کر رہی ہیں۔ یہ عورت جو آپ کی بیٹی بن کر آپ کی خدمت کر رہی ہے، آپ اس پر ہاتھ اٹھا رہی ہیں، اس کا بنایا کھانا پھینک رہی ہیں۔ میں اندھا نہیں ہوں، میں سب دیکھ رہا ہوں۔ آپ ایک ناشکری عورت ہیں۔ آپ کو نہ میری محبت کا احساس ہے، نہ اس بیچاری کی خدمت کا۔ سارا جو فرش سے بکھرے چاول سمیٹنے کی کوشش کر رہی تھی، ایک دم سہم گئی۔ اس نے روتے ہوئے میری طرف دیکھا۔ نہیں احسن، خدا کے لیے ایسا مت کہیں، انہیں کچھ مت کہیں، یہ میری قسمت ہی ایسی ہے، پلیز آپ غصہ نہ کریں۔ اس کی یہ بات میرے غصے میں تیل کا کام کر گئی۔ اس کی مظلومیت نے مجھے اور پاگل کر دیا۔ میں نے کہا، تم چپ رہو سارا، تم نے ہی ان کا دماغ خراب کیا ہے، ان کو سر پر چڑھایا ہے، اتنی خدمت کر کر کے اب یہ تمہارے قابو میں نہیں رہیں گی۔ میرا دماغ غصے سے پھٹ رہا تھا۔ میں نے فیصلہ کر لیا تھا، میں اپنی اس معصوم فرشتہ صفت بیوی پر یہ ظلم اور برداشت نہیں کروں گا۔ میں اس ناشکری کا علاج جانتا تھا۔ میں غصے سے کمرے سے باہر نکل گیا۔ میرے کانوں میں سارا کی سسکیاں اور میری ماں کی تیز تیز سانسوں کی آواز آ رہی تھی۔
مگر اس وقت مجھے سارا کی سسکیوں کے علاوہ کچھ سنائی نہیں دے رہا تھا۔ رات کو کمرے میں بہت ہی زیادہ پریشانی سے ٹہلتا رہا۔ سارا ایک دن کمرے میں آئی۔ اس کا ہاتھ ابھی بھی تھوڑا سا جلا ہوا تھا اور اس کی آنکھیں سوجی ہوئی تھی، مگر ہونٹوں پہ صرف مسکراہٹ تھی۔ مجھے وہ اس دنیا کی سب سے عظیم عورت لگی۔ میں نے آگے بڑھ کر اسے تسلی دی، اس کا ہاتھ تھام لیا اور کہا، سارا، میں امی کی طرف سے تم سے معافی مانگتا ہوں۔ سارا کہنے لگی، کیا ہو گیا ہے احسن؟ کیسی باتیں کر رہی ہو؟ وہ بعد میں تمہاری ماں ہے، پہلے میری ماں ہے۔ وہ مجھے مار بھی ڈالے کہ میں شکوہ نہیں کروں گی، ان کی خدمت ہی کروں گی۔ میرے دل میں سارا کے لیے بے پناہ ہمدردی اور محبت ابھر آئی اور اپنی ماں پر تھوڑا سا غصہ آیا۔ اگلے دن ایک اور تلخ واقعہ ہوا جس نے میری پوری دنیا کو ہلا کے رکھ دیا، کیونکہ اب میری ماں ایک خطرے کی گھنٹی بن چکی تھی، میری بیوی کی جان کے دشمن۔ میں آفس کے لیے تیار ہو رہا تھا، اچانک کچن میں مجھے سارا کی دل خراش چیخ سنائی دی۔ میں بھاگا کچن میں گیا اور آگے کا منظر دیکھ کر میرا دل دہل گیا۔ کھولتا ہوا تیل فرش پر گرا ہوا تھا، کچھ سارا کے کپڑوں پر تھا اور چند چھینٹے سارا کے پاؤں پر بھی۔ سارا اپنا پاؤں پکڑ کر روئے جا رہی تھی اور میری ماں اس کے پاس کھڑی تھر تھر کانپ رہی تھی۔ اس کے ہاتھ میں گرم تیل کی کڑھائی تھی۔ میری طرف دیکھ کر جلدی سے کڑھائی واپس چولہے پر رکھ دی اور کچن سے یوں بھاگ گئی جیسے بہت بڑا جرم کرتے ہوئے پکڑی گئی ہوں۔ مجھے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ یہ میری وہی ماں تھی جن کو میں دل و جان سے چاہتا تھا، جن کی عزت کرتا تھا، مگر اب یہ ایک خطرے کی گھنٹی بن چکی تھی۔ میں نے سارا کو جلدی سے سنبھالا، فرسٹ ایڈ باکس نکالا اور اسے مرہم لگایا۔ وہ روئے جا رہی تھی، مگر ابھی بھی ماں کے بارے میں کوئی شکوہ اس کی زبان پر نہیں تھا۔ میں اس کی عظمت پر دنگ رہ گیا اور تب میں نے فیصلہ خاموش کیا، ایک ایسا فیصلہ جو مجھے بہت پہلے کر لینا چاہیے تھا۔ بس اب بہت ہو گیا، یا تو اس گھر میں میری بیوی رہے گی یا میری ماں۔ میں اپنے کمرے میں تھا اور میرے اندر جیسے آگ لگی ہوئی تھی۔ لاؤنج سے آتی سارا کی دبی دبی سسکیوں کی آواز میرے دل پر ہتھوڑے برسا رہی تھی۔ میں نے اسے زبردستی کمرے میں بھیجا تھا کہ وہ جا کر آرام کرے، مگر میں کتنی دیر دیوار کو گھورتا رہا۔ میری کانوں میں ماں کے ہاتھ میں کھولتا تیل اور سارا کی وہ چیخ گونج رہی تھی۔ میں پاگل ہو رہا تھا۔ میں نے اپنی زندگی کی 5 قیمتی سال اس عورت کے لیے برباد کر دیے جس کے دل میں میرے لیے یا میری بیوی کے لیے کوئی رحم نہیں تھا۔ میری سارا، وہ بیچاری میری خاطر کیا کچھ برداشت کر رہی تھی، اور میں ایک بے غیرت بیٹے کی طرح یہ سب دیکھتا رہا۔ نہیں، اب اور نہیں۔ رات کا 1 بج رہا تھا۔ سارا شاید رو رو کر سو گئی تھی۔ اس کے آنسوؤں سے بھیگا تکیہ اس کی مظلومیت کی گواہی دے رہا تھا۔ میں بستر سے اٹھا۔ میں نے فیصلہ کر لیا تھا۔ میں نے لیپ ٹاپ کھولا اور کانپتے ہاتھوں سے سرچ کیا، اولڈ ایج ہوم۔ میرے سامنے کئی نام آ گئے۔ میں نے ایک سب سے مہنگے اور اعلیٰ معیار والے اولڈ ہوم کا نمبر ملایا۔ میرے ہاتھ کانپ رہے تھے، مگر میرا دماغ صاف تھا۔ ہیلو، دوسری طرف سے نیند میں ڈوبی آواز آئی۔ میں نے اپنی آواز کو سخت کرتے ہوئے کہا، مجھے فوری طور پر ایک بیڈ چاہیے، ایمرجنسی ہے۔ آدمی کچھ حیران ہوا۔ سر، اس وقت؟ میں نے اس کی بات کاٹی، میں ڈبل پیسے دوں گا، ٹرپل دوں گا، مگر مجھے پک اپ ابھی چاہیے۔ آج رات 2 بجے کیا آپ گاڑی بھیج سکتے ہیں؟ پیسے کے لالچ نے اس کی نیند اڑا دی۔ جی سر، بالکل ہو جائے گا۔ آپ ایڈریس بھیج دیں۔ میں نے فون بند کر دیا۔ میرے ماتھے پر پسینہ تھا۔ میں نے ایک لمحے کے لیے سوچا، کیا میں ٹھیک کر رہا ہوں؟ ہاں، میں بالکل ٹھیک کر رہا ہوں۔ میں اپنی جنت جیسی بیوی کو اس جہنم میں نہیں رکھ سکتا۔ میری ماں کو اب خدمت کی نہیں بلکہ پروفیشنل کیئر کی ضرورت ہے۔ ایسے لوگوں کی ضرورت ہے جو ضد اور ناشکری پن کا علاج کر سکیں۔ میں نے زارا کے چہرے کی طرف دیکھا۔ وہ نیند میں بھی کتنی معصوم لگ رہی تھی۔ اس کے گال پر آنسوؤں کے نشان خشک ہو چکے تھے۔ میں نے اس کے ماتھے کو چوما۔ میں یہ سب تمہارے لیے کر رہا ہوں سارا،
تم نے بہت دکھ اٹھا لیے، اب بس۔ میں نے گھڑی دیکھی، 1:45 ہو رہے تھے۔ میرے پاس بہت کم تھا وقت۔ میں نے الماری سے ماں کا ایک چھوٹا سا بیگ نکالا، ان کے 2-4 جوڑے رکھے۔ مجھے ان کی کسی اور چیز کی ضرورت نہیں تھی، وہاں سب کچھ مل جاتا ہے۔ میں نے اپنے جوتے پہنے، میرا دل عجیب طرح دھڑک رہا تھا۔ ایک حصہ مجھ پہ لعنت بھیج رہا تھا، دوسرا حصہ سارا کی محبت میں اندھا ہو چکا تھا۔ میں نے دوسرے حصے کی سنی۔ میں دبے پاؤں کمرے سے باہر نکلا۔ لاؤنج میں اندھیرا تھا، صرف کچن کی ہلکی سی لائٹ چل رہی تھی۔ میری ماں کا کمرہ بالکل سامنے تھا۔ میں نے گیٹ کی طرف دیکھا، مجھے سڑک پر ایک گاڑی کی ہیڈ لائٹس کی ہلکی سی روشنی نظر آئی۔ وہ آگے تھے، وقت ہو گیا تھا۔ میں ماں کے کمرے کی طرف بڑھا۔ میرا منصوبہ تھا کہ میں انہیں خاموشی سے جگاؤں گا، اور اگر انہوں نے شور مچانے کی کوشش کی تو میں انہیں زبردستی اٹھا کر گاڑی میں ڈال دوں گا۔ میں ان کے روز روز کی ذلت سے تنگ آ چکا تھا۔ میں ان کے کمرے کے دروازے پر پہنچا، میرا ہاتھ دستک دینے کے لیے اٹھا، مگر میں رک گیا۔ میں انہیں دستک دے کر خبردار نہیں کرنا چاہتا تھا۔ میں نے آہستہ سے دروازے کے ہینڈل پہ ہاتھ رکھا، مگر یہ کیا، دروازہ پورا بند نہیں تھا، وہ تھوڑا سا کھلا ہوا تھا، اور اندر سے ایک ہلکی سی سرگوشی کی آواز آ رہی تھی۔ رات کے 2 بجے ماں کے کمرے میں کون ہو سکتا ہے؟ میرا دل کسی انجانے خوف سے دھڑک اٹھا۔ کیا سارا؟ نہیں، وہ تو سو رہی تھی۔ میں نے سانس روک لی اور اس ہلکی سی درز کے اندر جھانکنے کی کوشش کی۔ میرا دل کسی انجانے خوف سے دھڑک اٹھا۔ میں نے سانس روک لی اور ہلکی سی درز سے اندر جھانکا۔ اندر نائٹ بلب کی زرد روشنی پھیلی تھی، اور جو منظر میں نے دیکھا، اس نے میرے پیروں تلے سے زمین نہیں، میری روح میرے جسم سے کھینچ لی تھی۔ میری ماں آمنہ بیگم بستر کے ایک کونے میں سہم کر بیٹھی تھی، اور ان کے سامنے سارا کھڑی تھی، میری وہ معصوم فرشتہ صفت بیوی سارا۔ وہ سو نہیں رہی تھی، وہ یہاں تھی۔ مجھے پہلے تو حیرت کا شدید جھٹکا لگا، پھر سوچا شاید وہ اماں کی خیریت معلوم کرنے کمرے میں آئی ہوگی۔ اس سے پہلے کہ میں اپنے دل میں اس کے لیے مزید کوئی نرم گوشہ بڑھاتا، اچانک اس کی غصے اور نفرت میں بجھی آواز میرے کانوں میں پگھلے سیسے کی طرح پڑی، اور اس کے چہرے پر سے وہ مسکینی نہیں تھی، اس کی آواز میں وہ مٹھاس نہیں تھی، اس کی آواز زہر میں بجھی ہوئی تھی۔ کیوں بڑھیا، آج تو سارا کھیل ہی ختم سمجھو۔ آج میں نے تم پر ویسا وار کیا ہے، احسن کسی صورت بھی تمہیں گھر میں نہیں رکھے گا، اور ہمیشہ کے لیے میری تم سے جان چھوٹ جائے گی۔ میں جانتی ہوں کہ وہ کیا کرے گا۔ وہ صبح اٹھتے ہی تمہیں کسی اولڈ ہوم میں بھیج دے گا یا کسی پاگل خانے میں، کیونکہ احسن کے دل میں میرے لیے جو جگہ، جو مقام بن چکا ہے، اسے تم چاہ کر بھی نہیں مٹا سکتی۔ سارا کی آواز کسی ناگن کی طرح پھنکار کی طرح میری کانوں میں پڑی۔ بڑا مزہ آیا نا تجھے اپنے بیٹے کے سامنے مجھے ذلیل کر کے؟ میرا رونا نکال دیا تو نے، مگر میں نے بھی بہت اچھا بدلہ لیا ہے تم سے وہ تیل کا ناٹک۔ احسن یہی سمجھے گا کہ تیل تم نے مجھ پہ گرایا تھا، مگر اسے کیا پتا کہ میں کیا چیز ہوں۔ میری ماں کانپ رہی تھی، اس کی آنکھوں میں آنسو بہہ رہے تھے، وہ ہاتھ جوڑ رہی تھی۔ نہیں سارا، خدا کے لیے مجھے معاف کر دے، میں روز روز تمہارا زہریلا کھانا نہیں کھا سکتی۔ اب میرے جسم سے جان بالکل ختم ہونے والی ہے، مجھ پہ رحم کرو۔ تم کہو گی تو میں ایک کمرے میں پڑی رہوں گی، احسن کو دیکھوں گی بھی نہیں، اس سے بات تک نہیں کروں گی۔ یہی چاہتی تھی نا تم کہ وہ میری محبت میں نہ سمیٹے، اور میرا مقام اس کی نظر میں تم سے بلند نہ ہو جائے۔ جیسا تم چاہتی ہو ویسا ہی ہوگا، بس میری بوڑھی ہڈیوں پہ رحم کرو، میں تمہارا زہر بھرا کھانا مزید نہیں کھا سکتی۔ اماں کی آواز میرے کانوں میں کسی سور کی طرح پڑ رہی تھی۔ سارا وحشیانہ انداز میں ہنسی۔ معافی؟ اور تجھے؟ جس دن میں اس گھر سے بیاہ کر آئی تھی تو نے مجھے منحوس کہا تھا، تو نے کہا تھا یہ مڈل کلاس لڑکی میرے دبئی والے بیٹے کے لیے لائق نہیں۔ میرے غرور کو چیلنج کیا تھا تو نے۔ اب دیکھ تیرا بیٹا میری محبت میں اندھا ہے،
وہ تجھ سے اتنی نفرت کرتا ہے کہ اب تجھے اس گھر میں نہیں رکھے گا۔ میں روز تمہارے کھانے میں تھوڑا تھوڑا سا آرسینک ڈالتی ہوں، مگر مجال ہے کہ تم پر کوئی اثر ہو رہا ہو۔ مر ہی نہیں رہی تم۔ اب تمہارا یہی علاج ہے کہ تمہارا بیٹا خود تمہیں گھر سے نکال دے۔ خبردار جو اس کے سامنے چو بھی گی تو وہ جیسا کہے گا تم ویسا ہی کرو گی۔ میں یہ سن کر جیسے پتھر کا ہو گیا۔ مجھے وہ بریانی کی پلیٹ یاد آئی۔ وہ ماں کا جھٹکا نہیں تھا، وہ اس ظالم عورت کا خوف تھا، اس زہریلے کھانے کے خلاف بغاوت کا اعلان تھا۔ میری ماں کی خاموشی ناراضگی نہیں تھی، وہ پچھلے 5 سال کا قید تھا۔ اس کا ڈر تھا کہ وہ مجھے پکارے گی تو بہو اس سے حساب مانگے گی۔ باہر گیٹ پر گاڑی کے ہلکے سے ہارن کی آواز آئی، جیسے وہ مجھے بلا رہے ہوں۔ میں نے دروازے کو دھڑام سے کھولا اور میں اندر داخل ہوا۔ سارا میری آواز کسی دھماکے کی طرح کمرے میں گونجی۔ سارا نے مجھے دیکھا اور ایک لمحے کے لیے اس کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ میں اگلے ہی پل اس نے وہی مسکین صورت بنا لی، وہی آنکھوں میں آنسو بھر لیے۔ احسن آپ یہاں؟ یہ امی جان ان کے کمرے سے کرانے کی آوازیں آ رہی تھی۔ میں نے سوچا شاید انہیں میری ضرورت ہوگی۔ خاموشی۔ میں نے زندگی میں پہلی بار اتنے غصے سے چیخ ماری۔ ایک لفظ نہیں۔ میری ماں مجھے دیکھ کر جیسے سکتے میں آ گئی تھی۔ پچھلے 5 سال کی قید ٹوٹی ہو۔ وہ بستر سے اٹھی اور میری طرف دوڑی۔ بیٹا اس عورت نے مجھے قید کر رکھا تھا۔ یہ مجھے روز مارتی تھی۔ یہ مجھے کہتی تھی اگر تو نے اپنے بیٹے کو کچھ بتایا تو تجھے جان سے مار دوں گی۔ اس نے مجھے تم سے بدگمان کیا ہے۔ بیٹا یہ ظالم ہے۔ ماں مجھ سے لپٹ کر بچوں کی طرح رو رہی تھی اور میں ایک زندہ لاش بنا کھڑا تھا۔ مجھے وہ اولڈ ہوم کی گاڑی یاد آ رہی تھی۔ مجھے اپنا آپ دنیا کا سب سے غلیظ کیڑا لگ رہا تھا۔ میں نے سارا کی طرف دیکھا جو اب فرش پر بیٹھی کانپ رہی تھی۔ میں نے اس کے بازو پکڑا اور اسے کھینچ کر کھڑا کیا۔ تو نے میری ماں کے ساتھ یہ سب کیا؟ تو نے میری محبت کا یہ صلہ دیا؟ میں تجھے ابھی اسی وقت طلاق۔ میرا لفظ پورا ہونے سے پہلے ہی میری ماں نے میرا ہاتھ پکڑ لیا۔ نہیں احسن، نہیں بیٹا، خدا کے لیے اپنا گھر مت اجاڑو۔ یہ گناہ گار ہے مگر تم یہ گناہ مت کرو۔ اس نے مجھے تکلیف دی ہے مگر تم میری خاطر اسے معاف کر دو۔ سارا جو اب سارا جان گئی تھی، اس کا کھیل ختم ہو گیا ہے۔ وہ میرے قدموں میں گر گئی۔ ہاں احسن۔ جسے میں نے 5 سال کی محنت سے بنایا تھا وہ آج رات ٹوٹ چکا تھا۔ میں نے اپنی ماں کو تو اس قید سے آزاد کرا لیا تھا مگر میں خود ہمیشہ کے لیے سارا کے دھوکے کی قید میں رہ گیا تھا۔ ناظرین، آپ کو ہماری آج کی یہ کہانی کیسی لگی؟ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔